अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गिरफ़्तारियों का एक नया दौर 2 दिन तक शुरू होने वाला है और अगले हफ़्ते इसके तहत कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टारगेट है वो हासिल किया जा सके। और ज़रदारी साहब ने जो एक नाकाबिले अमल किस्म का टारगेट बनाया था, अपने सामने रखा था, उनको एहसास होने लगा है या हो गया है कि ये नाकाबिले अमल है और अब वो शायद उसमें लचक पैदा करें। और तीसरा पॉइंट ये है कि इमरान ने एक खड़पैंच से रब्ता किया है और उससे एक अनोखा मुतालबा किया है, उस पर भी आते हैं। और फिर हराम खोर ने अपने ख़ानदान के छोटे छोटे बच्चों को भी हराम खोर बना दिया। और मेरा इशारा है हराम खोर उलवी की तरफ, जो 52 हराम खोरों को सरकारी खर्चे पर लेकर हज पर गया है और वहाँ जाकर उसने सऊदी वलिया से मुलाकात भी की है, जिससे इमरान खान के हामियों को एक खाहे बखाहे की उम्मीद लाहक हो गई है कि शायद उसने इमरान खान के लिए कुछ सिफारिश की होगी। हालांकि ये हराम खोर तो ख़ुद अपनी कुर्सी बाइज़्ज़त तरीके से बचाने के लिए पिछले 3 महीने से सरगर्म है और किसी हद तक इसे यकीन दहानी मिल भी गई है कि ठीक है मियाँ, तुम अपनी मुद्दत पूरी करो, तुम्हारी मुद्दत रह कितनी गई है, अगस्त में इसने रिटायर हो जाना है। तो 3-4 जो अहम नुकात हैं, इन पर बात करने से पहले ये आप नोट फरमाइए कि किस तरह पीटीआई के लीडर, जो अभी तक इक्का दुक्का लीडर, जो हमाद अज़हर वगैरह इस किस्म के जो लीडर हैं और जो समुंदर पार बैठे हुए इनके मुबस्सिर हैं, वो किस तरह गुल मचा रहे हैं कि इन्होंने IMF से कर्ज़ा लेकर भीख मांगने की मिसाल कायम की है, जो पाकिस्तान की इज़्ज़त और ख़ुददारी के ख़िलाफ़ है। और इससे महंगाई का एक नया सैलाब आएगा और इससे फ़ायदा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे तो अपनी जगह है, लेकिन बात यह है कि ये बात कर कौन रहा है। ये इस खिसियानी बिल्ली ने ख़ुद क्या किया था? ये मौजूदा हुकूमत को IMF से कर्ज़ा लेने पर भिखारी कह रहे हैं, हालांकि अपने 3.5 साल में इन्होंने इतने कर्ज़े लिए कि जो पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में लिए गए थे, उतने ही कर्ज़े इन्होंने 3.5 साल की मुद्दत में लिए। हर चौथे महीने यह कर्ज़ा लेने निकल जाता था और इस कर्ज़े को ये पैकेज का नाम दिया करता था। और कर्ज़ा हासिल करने के बाद टीवी पर आता था और कौम से खिताब करता था और कौम को मुबारकबाद देता था और कहता था कि आज जश्न का दिन है, आज हमने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, मैं कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि हमें कर्ज़ा मिल गया है। ये लोग जो हैं, ये जिन्होंने 3.5 साल में इतना कर्ज़ा लिया कि 750 अरब का इस साल हमें सूद अदा करना पड़ा है, जबकि इससे पहले, जब इमरान खान से पहले पाकिस्तान कुल कर्ज़ा जो अदा किया करता था वो शायद 300-250 अरब इतनी रकम दिया करता था। अब कहाँ 300-250 रुपये के अरब, कहाँ 1700 अरब का सिर्फ सूद हमने अदा किया है। और फिर इन्होंने जो मईशत तबाह की है, ये इस हुकूमत को कह रहे हैं कि मईशत तबाह कर दी। हालांकि इस हुकूमत ने, चाहे इसका क्रेडिट आप फ़ौज को दें, चाहे हालात को दें, चाहे हुकूमत को दें, चाहे जिसे चाहे मर्ज़ी दें, लेकिन हकीकत यह है कि इस दौर में हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, जबकि इमरान खान ने दीदा दानिस्ता इस मुल्क को दिवालिया बनाने की कोशिश की थी। आपको याद होगा कि एक कादियानी, सिक्का बंद कादियानी, रज़ा बाकर, उसको स्टेट बैंक का गवर्नर बनाकर ये दोनों हजरात लाए थे, बिजू बाजवा और ये इमरान खान, शैतान खान, ताकि वो पाकिस्तान की मईशत को तबाह करे। अच्छा, अब भी बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है कि रज़ा बाकर जो है ये तो शियों का नाम है, ये शिया इस तरह के नाम रखते हैं। तो अब इसका ज़ाहिर है कोई ना कोई बैकग्राउंड होगा। कादियानी आम तौर पर इस तरह के नाम नहीं रखते, तो इसने अगर रखा है तो इसके वालिदैन ने रखा है, ये क्या रखा है, या इसने ख़ुद को कैमोफ्लेज करने के लिए बाद में अपना नाम तब्दील किया, ये पता नहीं। लेकिन ये सारी तफसील डन है कि ये सिक्का बंद कादियानी है और यहूदियों के साथ इसके खसूसी रवाबत हैं। और इसने मिस्र की मईशत को तबाह किया। जिस तरह इसने मिस्र की मईशत को तबाह करके उसे कंगाल तरीन मुल्क बना डाला, शायद उसी को देखते हुए बिजू बाजवा के मुंह में भी पानी आ गया कि हम भी इसे लाए और पाकिस्तान को बर्बाद करें। और इमरान खान, ये दोनों इस जुर्म में शरीक थे, जिन्होंने फिर पाकिस्तान का मईशत का जो किया वो किया। यहाँ तक कि स्टेट बैंक को भी इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान की निगरानी से, कंट्रोल से आज़ाद कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ा जुर्म था। इनके दौर में जो हालात पैदा हुए, ये उसी का नतीजा है कि महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही।
لیکن یہ بھی غنیمت ہے کہ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لی گیا ہے۔ اگر دیوالیہ ہو جائے، پاکستان دیوالیہ ہو جاتا ہے تو مہنگائی کی شرح ایک دم 4 گنا ہو جانی تھی۔ یعنی جس غریب آدمی کا مہینے کا بجٹ 50,000 روپے کا ہے، اس کا مہینے کا بجٹ 2 لاکھ روپے ہو جانا تھا، جو کہ ناممکن تھا کہ وہ کسی بھی طریقے سے اس بجٹ کو پورا کر سکے۔ تو یہ ایک خدا کا، میں تو کہتا ہوں، کرم ہے۔ اگرچہ یہ حکومت کو آئیڈیل نہیں ہے، اس نے بجٹ میں جو کچھ کیا ہے، غریبوں کے لیے کوئی رعایت اس نے نہیں رکھی ہے۔ تمام مراعات اسحاق ڈار صاحب نے شہباز شریف صاحب کی فرمائش پر صرف اور صرف امیر طبقے کے لیے، ایلیٹ کلاس کے لیے مراعات کا ایک انہوں نے خاصا اچھا معقول پیکیج دیا ہے، جبکہ غریب اور مڈل آف دی مڈل کلاس، لوئر مڈل کلاس اور غریبوں کے لیے انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا، سوائے اس کے کہ ایک تنخواہ دار طبقے کی تنخواہ میں انہوں نے کچھ حد تک اضافہ کیا ہے، اگرچہ وہ بھی مہنگائی کی شرح سے میل نہیں کھاتا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ انہوں نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا اور عمران خان کی ایک بہت بڑی سازش ناکام کر دی ہے۔ ناظرین، یہ جولائی، اس مہینے بہت ساری چیزیں فیصل ہو جانی ہیں اور اس میں کچھ گرفتاریاں بھی ہونی ہیں، اور اس بات پر بھی ایکشن ہونے والا ہے کہ حکومت کو اطلاع ملی ہے، اداروں کو اطلاع ملی ہے کہ چند ایک افراد جو گرفتاریوں سے بچ نکلے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں سہولت کاری میسر تھی، پولیس کے اندر سے بھی، عدلیہ کے اندر سے بھی، ایڈمنسٹریشن کے اندر سے بھی، سول ایڈمنسٹریشن کے اندر سے بھی انہیں سہولت کاری میسر تھی، اور وہ ہاتھ میں آتے آتے بچ کر نکل گئے۔ تو اس چیز کی بھی انکوائری ہو رہی ہے، لیکن اس ہفتے جو بہرحال جو گرفتاریاں ہونی ہیں وہ کچھ سینکڑوں کی تعداد میں نہیں ہونی ہے۔ بعض تجزیہ کاروں اور اخبار نویسوں نے سوشل میڈیا پر اس طرح کے تبصرے اپنے اپلوڈ کیے ہیں کہ جیسے بہت ہی خوفناک قسم کی تعداد میں لوگ گرفتار کیے جائیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ سانحہ 9 مئی کے بیشتر مجرم جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں، اور اب اس میں ہزاروں کا اضافہ نہیں ہوگا، اس لسٹ میں سینکڑوں کا اضافہ ہوگا، اور یہ بات پھر دہرا دینی چاہیے تاکہ کسی کے دل میں غلط فہمی نہ رہے کہ نرمی ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تاخیر ہو رہی ہے نا کارروائی میں، مقدمات چلانے میں تاخیر ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے کچھ لوگ اس خیال میں ہیں کہ شاید حکومت نے یا ریاست نے کچھ ہاتھ ہولا رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ایسا نہیں ہے، ہاتھ ہولا نہیں ہے، سخت سزا دی جائے گی۔ عمران خان تو گھیرے میں آ چکا ہے، اور بندیال پر بھی انگلیاں واضح طور پر اٹھ چکی ہیں کہ 9 مئی کا یہ بھی ایک بڑا سہولت کار ہے، اور اسی وجہ سے بندیال صاحب کے جو پسینے ہیں وہ چھوٹے ہوئے ہیں، اور اسے اب سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ وہ کیا حکمت عملی اختیار کرے۔ بہرحال یہ ہفتہ گرفتاریوں کی تعداد کے لحاظ سے نہیں، لیکن گرفتاریوں کی کوالٹی کے اعتبار سے بڑا سخت ثابت ہونے والا ہے، اور اس ہفتے کے بعد جو دوسرا ہفتہ شروع ہوگا، یہ ہفتہ یعنی جو شروع ہو رہا ہے کل پیر سے یا منگل سے شروع ہوگا، تو اس کے بعد اگلے منگل یا بدھ سے جو ہفتہ شروع ہوگا، یعنی ہم اپنا حساب رکھتے ہیں، تو اگلے منگل یا بدھ سے جو ہفتہ شروع ہوگا وہ عمران خان کے لیے ڈی ڈے ثابت ہوگا۔ ڈی ڈے یعنی پورا ہفتہ، اس ہفتے کا کوئی ایک دن اس کا ڈی ڈے بن جائے گا اور یہ اس میں رگڑا جائے گا۔ تو یہیں سے پھر وہ بات کو آگے چلاتے ہیں کہ عمران خان نے ایک کھڑپینچ سے انوکھا مطالبہ کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران خان ٹوٹا نہیں ہے، ابھی تک ٹوٹا نہیں ہے، بھائی عمران خان ٹوٹ کر کرچی ہو گیا، اس کے پلے کخ نہیں رہا، اور اس سے تو بات بھی نہیں اب صحیح طریقے سے ہوتی۔ اس کا ولاگ سن لیں، چاہے اب اس نے ایک کوئی پرائیویٹ یوٹیوب کو چینل کو ایک انٹرویو دیا ہے، وہ انٹرویو بھی آپ سن لیں، اس سے تو بات نہیں ہو رہی۔ تو بہرحال اس فرمائش سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے دماغی توازن گڑبڑ ہو چکا ہے۔ اس نے کھڑپینچ سے فرمائش کی ہے کہ وہ جو پنجاب میں الیکشن کا کیس ہے اس پر عمل درآمد نہ کرنے کا جو معاملہ ہے، یعنی عدالت کا حکم تھا کہ 14 مئی کو الیکشن کراؤ، تو وہ حکومت نے الیکشن نہیں کرایا، تو اس پر بھی تو کیس بنتا ہے نا، اس کیس کا فیصلہ کیا جائے اور وزیر اعظم شہباز شریف کو نااہل کیا جائے۔ یہ فرمائش اس نے ایک وکیل رابطہ کار کے ذریعے 2 کھڑپینچوں سے کی ہے۔ تو اب جو بڑا کھڑپینچ ہے وہ تو پکڑائی نہیں دے رہا، وہ تو پہلو بچا رہا ہے، وہ کنی کترا رہا ہے اس معاملے سے۔
اور دوسرا کھڑپیش جو ہے وہ کہتا ہے میرے تو کنٹرول میں نہیں ہے، بڑے کھڑپیش کو مناؤ، صبح کرو۔ اچھا، اب اس میں دماغی خرابی کی کیا وجہ اس میں ہو سکتی ہے؟ دماغی خرابی کی وجہ یہ ہے کہ 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑا کھڑپیش اب کرنی کترا رہا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ حکومت کے خاتمے میں 1 مہینہ رہ گیا ہے، یعنی جولائی کے آخر میں یا اگست کے دوران کسی دن بھی یہ اسمبلی ٹوٹ جائے گی تو حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ 1.5 مہینہ رہ گیا ہے، تو شہباز شریف کو 1.5 مہینہ پہلے نااہل کرا کے کس چیز کا فائدہ ہوگا؟ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو اندازہ نہیں ہے کہ شہباز شریف کو اس کی حکومت کے ختم ہونے سے 2 دن پہلے بھی نااہل کیا گیا تو حکومت نے وہ فیصلہ نہیں ماننا۔ اس صورت میں تینوں کھڑپیچوں کی کیا عزت رہ جائے گی؟ اور حکومت یہ طے کر چکی ہے، اس لیے کہ حکومت کے پاس اب 2 موقف ہیں۔ کئی اور لوگ بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت اس ہفتے فلاں کیس کا فیصلہ بھی سنا سکتی ہے، یعنی وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اور پھر وہ جو ایکٹ آیا تھا ریویو اینڈ ججمنٹس پر جو ایکٹ تھا وہ ان کو کالعدم قرار دے دے گی۔ تو بھئی دے دے کالعدم قرار۔ اس میں تینوں کیسز میں صورتحال کیا ہے؟ تینوں کیسز میں صورتحال یہ ہے کہ اگر وہ نااہلی کے لیے توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتا ہے کہ جو کہ وہ نہیں کرے گا، اگر کرتا ہے تو حکومت یہ پلے لے گی پبلکلی عدالت میں، جو بھی سٹیج سجے وہ کہے گی کہ جناب ہم نے تو توہین عدالت کی ہی نہیں ہے، ہم نے تو 5-7 کا فیصلہ ماننا ہے، 2-3 کا فیصلہ تو ہم نے مانا ہی نہیں، وہ تو فیصلہ ہے ہی نہیں۔ اور جو ایکٹ بل والا مسئلہ ہے اس میں وہ کہیں گے کہ جناب اس کو تو بینچ بنانے کا اختیار ہی نہیں ہے، کیونکہ ایکٹ نافذ ہو چکا ہے، اس کو بینچ بنانے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں وہ حکومت اس فیصلے پر کسی بھی یہ کھڑپیچوں کے کسی بھی فیصلے کو ماننے سے صریح الفاظ میں انکار کر دے گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب بڑا کھڑپیچ یا چھوٹے کھڑپیچ اب کسی قابل رہے ہوں۔ وہ ان کی تو پرائرٹی یہ ہے کہ کوئی اتنا بڑا پھڈا بنائے بغیر میں ریٹائر ہو جاؤں تاکہ مجھے میری مراعات پینشن ملتی رہیں۔ اس کے اور بھی بہت سارے خوف ہیں، اور بھی بہت سارے خوف ہیں۔ تو ناظرین، یہ اس کی فرمائش جو تھی، اس سے پھر آپ اندازہ خود لگا لیجئے کہ کتنی ناقابل عمل قسم کی سوچ رکھتا ہے۔ اور پھر اسی حوالے سے پھر دیکھ لیے کہ وہ جو ایوان صدر کا باندر ہے، وہ حرام خور الوی، وہ 52 اپنے اہل خانہ کو لے کر حج پر گیا ہے سرکاری خرچے پر، ٹوٹل حرام خوری۔ ظاہر ہے اس بات پر حکومت کی بھی مذمت کرنی چاہیے، بلکہ مذمت لازمی ہے کہ غریبوں کے لیے اس کے پاس 1 پیسہ نہیں ہے، اس حرام خور فیملی کے لیے اس کے پاس اتنے کروڑوں روپے ہیں۔ اور وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہیں بھی اس نے حرام خوری کی عادت ڈال دی، انہیں سفر پر ساتھ لے جا کر، اور حرام خوری کے لیے اس بدبخت نے مرحلہ کون سا چنا ہے؟ حج کا۔ یعنی یہ اتنے نجس لوگ ہیں کہ حرام خوری کے لیے بھی حج کا انتخاب کرتے ہیں، یہ حج کو حرام خوری کے لیے منتخب کرتے ہیں، حج کے موقع پر حرام خوری کا فیصلہ کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں جن کے بارے میں امید کی جا سکتی تھی کہ شاید یہ انسان کے بچے بن جائیں، ان کی فیملی میں بیشتر لوگ تو جو ہیں وہ سارے ٹھگ، فراڈ اور نوسر باز ہیں۔ تو شاید یہ چھوٹے بچے کچھ بہتر، کچھ تبدیل شدہ انسان کی شکل میں سامنے آئے، لیکن جب ان کو آپ نے ان کے چھوٹے سے بچپن میں ہی، معصومیت کی عمر میں ہی حرام خوری کی عادت ڈال لی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا، اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ پی ٹی آئی والوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو وہاں جا کر وہ صدر پاکستان کی حیثیت میں سعودی شہزادے سے ملا اور وہ ملاقات ہونی تھی، تو اس ملاقات کے بعد یہ لوگوں نے آس لگا لی ہے کہ دیکھو جی، عمران خان کے نمائندے کو سعودی شاہ نے، سعودی ولی عہد نے، شاہ ہی ہے عملاً، اختیارات سارے اسی کے پاس ہیں، تو ملاقات کے لیے بلا لیا، اب کچھ ہونے والا ہے۔ یعنی ان کی یا تو ان کی مت ماری گئی ہے، یا پھر یہ ہے کہ جان بوجھ کر یہ جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ جناب عمران خان کا نمائندہ چوتھا اس نے بلا لیا۔ ابھی بلایا نہیں، خود گیا ہے، اور جب صدر مملکت کی حیثیت سے وہاں جاتا ہے تو یہ ملاقات تو ہونی تھی۔ الوی باندر کی جگہ اسفند یار ولی صاحب صدر ہوتے پاکستان کے تو اس سے بھی ملاقات ہونی تھی۔ مولانا اویس احمد درانی اگر صدر ہوتے تو ان سے بھی انہوں نے ملنا تھا۔ جواد نقوی صاحب اگر پاکستان کے صدر بن جائیں تو ان سے بھی ان کی ملاقات اسی طرح ہونی تھی۔ تو صدر الوی تو خود حکومت سے مکمکا کر کے گیا ہے۔ یہ جو اس کا شاہی دورہ ہے حرام خوری کا، یہ اسی مکمکا کا نتیجہ ہے جس پر حکومت قابل مذمت ہے۔ اس مکمکا میں یہ شامل تھا کہ ٹھیک ہے، تم جاؤ حج پر، سارا خرچہ گورنمنٹ عطا کرے گی، اور تم نے یہ بھی نہیں کرنا، اور تم نے یہ بھی نہیں کرنا، اور تم نے یہ بھی نہیں کرنا۔ وہ تو بھیگی بلی بن کر گیا ہے۔ وہ تو عمران خان کو 2-3 معاملات میں چٹا اور کورا جواب دے کر گیا ہے۔ بلکہ پی ٹی آئی کے بعض لوگ تو یہ بھی، جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں نا، جو ذمہ دار سے مراد
یعنی جو ان معاملات سے زیادہ نزدیکی واقفیت رکھتے ہیں، تو وہ تو کہتے ہیں کہ الوی نے چھرا گھونپا عمران خان کی کمر پر، اور یہ ایسے گدھے ہیں ماشاءاللہ کہ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جناب ملاقات ہو گئی ہے۔ اب وہی بات وہ جو میں نے کل کہی تھی کہ سعودی شاہ کا طیارہ اسلام آباد میں آنے والا ہے، وہ عمران خان کو لے کر اڑ جائے گا اور وہاں سعودی عرب میں اس کا شاندار استقبال ہوگا، جس کے بعد سعودی ولی عہد عمران خان کے حق میں دستبردار ہو جائیں گے اور عمران خان سعودی عرب کے اگلے بادشاہ ہوں گے۔ ان کو یہ باتیں بھی بتانی چاہیے۔ ناظرین، آصف زرداری صاحب کا بالکل درست ہے، ان کا حق تھا کہ وہ پاکستان کی اگلے وزارت عظمیٰ کا سوچیں، اور آج آپ نے بیان بھی دیکھ لیا بختیار بھٹو کا کہ بلاول بھٹو ہی اگلے وزیر اعظم ہے، اور خورشید شاہ صاحب نے بھی اسی قسم کی امید ظاہر کی ہے۔ تو ہر پارٹی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنا وزیر اعظم لانے کی کوشش کرے، لیکن زرداری صاحب نے جو بڑا ٹارگٹ بنایا تھا، اس ٹارگٹ کے حقیقی ہونے کا اندازہ انہیں اس وقت نہیں تھا۔ اس وقت تھا کہ یہ اچیو ہو جائے گا، اب انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ناممکن ہے۔ یہ ٹارگٹ کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ پھر زرداری صاحب کو نئی حقیقت کا بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ جو کچھ صورتحال ہو، اگلی حکومت وفاق میں اور پنجاب میں مسلم لیگ نون ہی کی بنے گی، کسی اتحادی کی مدد کے بغیر۔ یہ الگ ہے کہ وہ اتحادی حکومت بنائے اور پیپلز پارٹی کو بھی شامل کریں یا کچھ دوسری پارٹی کو بھی شامل کریں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ کسی اتحادی کی مدد کے بغیر حکومت سازی کی پوزیشن میں آ رہی ہے، کیونکہ جو رپورٹیں لی گئی ہیں مختلف سفارتی حلقوں کی طرف سے، حکومتی حلقوں کی طرف سے، ایجنسیوں کی حلقوں کی طرف سے، وہ اس بات کو بتا رہی ہے کہ پنجاب میں کسی کی دال نہیں گلنے والی، سوائے یہ کہ یہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے، یہ جنوبی پنجاب میں کچھ سیٹیں لے جائے گی، ایک گروپ بن جائے گی، لیکن اتنا بڑا گروپ نہیں کہ یہ حکومت سازی کے پلان کو تبدیل کر سکے۔ تو زرداری صاحب کا ٹارگٹ یہ تھا کہ پنجاب سے انہوں نے قومی اسمبلی کی 35 سیٹیں جیتنی تھی، لیکن انہیں اب ہر طرف سے اندازہ ہو گیا ہے کہ 15 سیٹوں پر کامیابی کی امید کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ کی نہیں بلکہ اس سے کم کی توقع رکھنی چاہیے۔ جنوبی پنجاب سمیت سارے پنجاب سے پیپلز پارٹی کے حصے میں 15 سے زیادہ سیٹیں نہیں آ سکتی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ زرداری صاحب یہ 35 کا ٹارگٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی مدد سے حاصل کرنا چاہتے تھے، یعنی مسلم لیگ نون ان کی مدد کرے، وہ 35 ارکان قومی اسمبلی کی جتوا لیں، اس کے بعد پھر وہ پریشر گروپ بن کر اگر مرکز میں کوئی پارٹی سادہ اکثریت حاصل نہیں کرتی تو وہ پریشر گروپ کی شکل میں اپنی ایک قیمت وصول کریں اور مسلم لیگ سے کہیں کہ حکومت آپ بنائیں لیکن وزیر اعظم بلاول ہوگا۔ یہ تھی ان کی سوچ، اور یہ ایک بہت ہی کامیاب سیاستدان کی سوچ مجھے نہیں لگتی کہ آپ جن 35 سیٹوں کی بنیاد پر یہ سارا قلعہ بنا رہے ہیں اور پھر اسی کو لے کر آپ جس پارٹی سے حکومت چھیننا چاہتے ہیں، وزارت عظمیٰ کی سیٹ چھیننا چاہتے ہیں متوقع، اسی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان 35 سیٹوں پر ہمیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے کامیاب کروائیں۔ تو یہ ایک دلچسپ بات تھی۔ بہرحال اب نئے جو معاملات چل رہے ہیں ان میں ان کو زرداری صاحب کو پنجاب کی اور وفاق کی صورتحال کا اندازہ ہو گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی سوچ بھی ان کے سامنے کلیئر ہو گئی ہے، اور یہ بھی انہیں پتہ چل گیا ہے کہ اب وہ اگر علم بغاوت بلند کرتے ہیں تو انہیں فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ فائدہ انہیں اگر ممکن ہے تو وہ اسی اتحاد کی شکل میں ہے، کیونکہ اس میں پھر یہ ہے کہ اتحاد کی خاطر ایک اپیسمنٹ کا جو پہلو ہے وہ سامنے رہے گا اور اس سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اصل میں کراچی کے جو میئر کا الیکشن تھا جس میں پیپلز پارٹی نے ایک سیاسی غلطی کر دی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، میئر انہوں نے اپنا بنوا لیا لیکن غلطی ایک سیاسی ہوگی جس کا خمیازہ انہیں اگلے الیکشن میں بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔